मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शालोम एंड अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ गुड इवनिंग का ही टाइम है सर। सब लोगों का इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया। मोहतरम जाहिद खान साहब, कई सवाल मेरे पास इकट्ठे हुए हैं और उसमें से एक सवाल ये आया है कि वैसे तो ये कहा जाता है कि अमलों के हिसाब से वहाँ पे सज़ा और जज़ा मिलेगी, और वो गुनाहगार आदमी भी बहुत हैं और अच्छे नेक काम करने भी वाले हैं। बहरहाल जो मैंने सुना है, यह सवाल है वो मैं पेश करता हूँ कि किसी ने बताया कि कोई औरत थी, लेडी थी, तो वो किसी प्यासे कुत्ते को, यानी कि थर्स्टी डॉग या क्या कहना चाहिए, कुत्ता बहुत प्यास से तड़प रहा था तो उसको पानी पिलाती थी वो, तो उसको सिर्फ इसी बेस पर जन्नत अता कर दी गई। और कोई और लेडी थी, वो एक बिल्ली पे काफी जुल्म करती थी, उसको बांध के रखती थी और उसके इसी अमल की वजह से उसको जहन्नुम दे दी गई। ये क्या कॉन्सेप्ट है? अगर आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं तो प्लीज बताएं, शुक्रिया। कैद मौसम से रही तबीयत आजाद उसकी, काश गुलशन में कोई सुन सकता फरियाद उसकी। अमल जो है, अगर इसमें इखलास नहीं है, मोहब्बत के जज्बात नहीं है, तो वो अमल बनता ही नहीं है। ऐसे अमल जिसके अंदर मोहब्बत इलाही ना हो, उसकी मजदूरी तो मिल जाएगी आपको, जो नेक काम है उसकी नेकी की मजदूरी मिल जाएगी आपको, लेकिन जन्नत से मुराद जो है, इसका ताल्लुक दिल के महल से है कि कैसे इंसान किसी के साथ कैसा सलूक करता है। क्योंकि खुदा की जात जो कहती है वो तीन चीजों को, कि सबसे बढ़ के रहम करने वाला मैं हूं। फिर कहती है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें हमेशा याद करता जाऊंगा। और फिर कहता है कि हम दोनों एक संगम पे मिलेंगे, कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में राजी हो जाएं। अगर इस जिंदगी में, इस जिंदगी के अंदर हर अमल में ये मोहब्बत आ जाए, तो फिर यूं कह सकते हैं आप कि आप आदमियत की सीढ़ी से ऊपर आके इंसानियत की सीढ़ी पे आ गए हैं। तो इस मजमून में न जाने किस दिल से वो कुत्ते को पानी पिलाती थी और किस दिल से वो दूसरी औरत उस कुत्ते को बांध के रखती थी। इसका फैसला जो है आखिरत के संगम पे होगा। तो जो औरत कुत्ते को पानी पिलाती थी और तरस और रहम खाती थी, उसके दिल में इंसानियत के लिए भी तड़प होगी। और जो बांध के रखती थी, जुल्म करती थी, उसकी जिंदगी में इंसानों के लिए भी जुल्म होगा। इस अमल की गहराई में जब आप मुशाहिदा करेंगे तो आपको बहुत से जवाब मिल जाएंगे। मोहतरम जाहिद खान साहब, बहुत से लोगों को मैंने देखा है यहाँ इंडिया में भी, और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी मेरे काफ़ी लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात हो गए हैं। तो काफ़ी लोगों माशाल्लाह जिनके पास मकान घर बड़े हैं और उनके पास फिर उसके बाद खाली प्लॉट की जगह भी है, यानी कि वसी जगह है। तो मैंने उन लोगों में भी शौक देखा है कुछ जानवर वगैरह पालने का। कुछ लोगों ने बहुत अच्छी नस्ल के मुर्गे पाल रखे हैं, तोते वगैरह पाल रखे हैं और डॉग्स भी रख रखे हैं सर। और वो ये कहते हैं कि इस तरह हमें मखलूक से प्यार करने का दर्स भी मिलता है और एक तरह से खिदमत भी हो जाती है। अब मुल्ला लोगों से बात करें तो वो तो उसमें बहुत सारी बातें बता देते हैं सर, बट आप क्या तालीम देंगे इस रिगार्डिंग, क्या जानवरों को हम पाल सकते हैं अगर हमारे पास पे वसाइल और जगह अवेलेबल हो, और ऐसे जानवरों को पालना कैसा है? और खास तौर से अगर हम कुत्ते को पालना चाहें घर, तो आप प्लीज बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, शुक्रिया।
یہ حقیقت ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے اور اس میں محبت الہی ہو، جنت بھی جہنم بھی، ورنہ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو شخص جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے، لازمی ہے کہ وہ انسان کو بھی اس سے آگے بڑھ کے رحم کرنا چاہے گا۔ انسان کے لیے اس کی سوچیں بدلیں گی۔ اگر آپ کتا پالتے ہیں یا جانور پالتے ہیں تو یہ ایک نیکی ہے، اور ہر نیکی کا صلہ نیکی ہے، ہر اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ تو جو کچھ آپ سٹیپ لیں گے رحم میں، محبت میں، اس میں آپ کی روح ترقی کرے گی اور آپ کو اور نزدیک لے کے آئے گی رحم میں، عمل میں، محبت الہی میں۔ اچھا، پچھلے نبیوں نے جو کہا میں اس میں تبصرہ نہیں کرتا۔ عیسیٰ کے پاس کتا تھا، یا جو مفتی یا مولوی فتوے لگاتے ہیں جانوروں کے، میں ان سے پوچھتا ہوں، وہ کتے پلے جانور تو تم سے بہت اچھے ہیں، وفا کرتے ہیں، تم اس کتے پلے جانور سے بھی نیچے گرے ہوئے ہو۔ میں مولوی اور مفتیوں کو کہتا ہوں، تمہارا کیا ہوگا؟ کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے وہ سب صلاحیتیں دی تھی کہ اس پر تو چلتے ہوئے روحانیت کی معراج پا سکتا ہے، تو پھر یہ مولوی، یہ مفتی جو فتوے لگاتے ہیں، یہ فتوے ان کے اوپر لگیں گے، اور یہ جو ہے ظالموں کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ معاف کرنا، میں آخری بات کہنا بھول گیا۔ کیا یہ جسے نبی کہتے ہیں سلیمان، کیا وہ نہیں پرندے پالتا تھا، گھوڑے پالتا تھا، ہر قسم کے جانور پالتا تھا؟ اس نے بھی کفر کا فتویٰ لگائی۔ ان کی زبان کھلتی ہے تو گن نکلتا ہے ان کے منہ سے۔ محترم سعید خان صاحب، میں نے بچپن ہی سے ہر طرح کی کمیونٹی دیکھی ہے۔ مسلمانوں میں نے بچوں تک کو بہت ایک ہیٹریڈ یا اپنے آپ کو بہت غلط سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی زبان سے ورڈ سور بول دیں گے، یعنی کہ پگ، اور جب میں نے ان سے پوچھتا تھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، پہلی بات تو آپ بولتے نہیں، اگر کسی بچے یا بڑے کے منہ سے بائی مسٹیک ایسا ورڈ نکل جاتا تھا تو آپ یقین کیجئے کہ وہ کئی بار تو منہ دھوتا تھا، کئی بار تھوکتا تھا، اور یہ کہتا تھا خدا بہت بڑا گناہ ہو گیا، معاف کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ تو طرح طرح کی باتیں تھیں محترم۔ بٹ جب سے میں نے قرآن شریف کی اسٹڈی کی، ٹرانسلیشن پڑھا، تو اس میں اور تو جو نام ہوں گے اس میں کتے کا نام بھی موجود ہے سر، اور پگ کا نام بھی موجود ہے۔ اب بھلے ہی وہ ٹاپک کچھ بھی ہیں، تو جن چیزوں کے نام قرآن شریف میں موجود ہیں تو ان چیزوں کا نام لیتے ہوئے تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے یا عمل ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اس ریگارڈنگ آپ کی تعلیم کیا ہوگی سر، بتائیں، شکریہ۔ انسان کی پیدائش سے پہلے خدا نے جانوروں کو پیدا کیا۔ وہ کیوں کیا جانوروں کو پیدا؟ تاکہ انسان ان جانوروں سے لطف اندوز ہو۔ پھر انسان کو پیدا کیا، تو انسان سینٹر میں ہے۔ جانوروں کو پیدا کیا تو کہا اچھے ہیں، پھر بعد میں انسان کو پیدا کیا تو کہا بہت اچھے ہیں۔ تو جو کچھ کائنات میں تخلیق کیا گیا ہے اس سے انسان محبت نہیں کرے گا تو پھر کس سے کرے گا؟ ہاں، یہ جانوروں کے اندر اصول رکھ دیے گئے ہیں، درختوں میں بھی اصول ہیں، لیکن انسان کو ان اصولوں سے آزادی دے دی گئی ہے۔ تو کائنات کو اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا صحیح استعمال انسان کو خدا تک پہنچا سکتا ہے، اور اس کا غلط استعمال جو ہے وہ انسان کو اندھیروں میں پہنچا سکتا ہے۔
میں نے کہا ہے کہ خدا کی محبت چاہے کامل بھی کر لے آپ اس محبت کو، اگر وہ محبت پریکٹیکل گراؤنڈ میں انسان سے نہیں کریں گے، اس کی مخلوق سے نہیں کریں گے، تو خدا کو ایسی محبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے حتیٰ کہ ایک بہت بڑا اپنے وقت کا صوفی جب پہنچا تو اس نے کتابیں بھی بہت لکھی تھی، سب کچھ لکھا تھا اور تقوی گزار بھی تھا۔ تو جب فرشتوں نے بتایا تو خدا نے پیغام بھیجا کہ اچھا یہ دیکھو کہ یہ میری انسانیت سے کیسا سلوک کرتا تھا، وہاں کمی تھی۔ تو خدا نے کہا اس کی مزدوری دے دو نیچے، میرے پاس نہیں آئے گا یہ شخص۔ مخلوقات سے محبت کرنے والا خدا کی محبت کا رنگ لے گا، اور جو نہیں کر سکے گا اس انسانیت سے محبت، اس کے اندر خدا کا نور اور خدا کا رنگ بھی نہیں آئے گا۔ میں نے کہا جی محترم زاہد خان صاحب، ایک بار آپ سے بات چیت ہوئی تھی تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آدمیوں کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ ویجیٹیرین رہنا چاہتے ہیں یا نان ویج کھاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ نے یہ ان لوگوں کی ول پر چھوڑ دیا تھا۔ تو اسی ریگارڈنگ ایک سوال آیا ہے محترم کہ جیسے کچھ چیزوں کو مذہب اسلام ناجائز کہتا ہے جانوروں کو کھانا، کچھ کو حرام کہتا ہے اور کچھ کو حلال کہتا ہے سر، تو اس ریگارڈنگ آپ کیا تعلیم دیں گے؟ اگر کوئی بھی بندہ نان ویج کھانے والا ہے تو کیا وہ کوئی بھی جانور کھا سکتا ہے یہ بنا دیکھے کہ اسلام کس کو حلال کس کو حرام کہہ رہا ہے؟ اور خاص طور سے میرا سوال اس ریگارڈنگ ہے کہ ہندو تو میٹ کھانے والے بھی ہوں گے تو کبھی بھی کاؤ کا نہیں کھاتے ہیں اور عجیب سی ان کے دماغ میں ہیٹریڈ ہوتی ہے، اور مسلمان لوگ میٹ کھانے والے بھی ہوں گے بٹ پگ سور کا کبھی نہیں کھائیں گے، اس کو وہ ہیٹریڈ سمجھتے ہیں۔ تو آپ کیا تعلیمات دینا چاہیں گے کہ اگر میٹ کھانا ہی ہے تو پھر کسی بھی چیز کا کھایا جا سکتا ہے، یا آپ اس پہ کوئی بندش لگانا چاہیں گے سر؟ پھر میں اس پہ کوئی بندش نہیں لگاؤں گا، لیکن میں یہ بھی بتاؤں گا کہ خدا کی دنیا کے اندر میٹ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ روحانی دنیا ہوگی، اہل دل کی دنیا ہوگی۔ تو جیسے میں ہوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، ہمارے یہاں میٹ کھایا جا سکتا ہے۔ جو میری روحانیت ترقی کی تو مجھے میٹ سے تھوڑی سی میں فاصلے پہ پہنچ گیا۔ اب مجھے ترکاریاں سبزیاں سے میں روحانیت بھی میری ان سے جو ہے پیٹ بھاری نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو جانور حلال کیے جا چکے ہیں نبیوں کے، ان سے مراد ہر چیز نہیں کھائی جا سکتی۔ تو اس کا اصول یہ ہے، ایک عورت آئی اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے جو شاگرد تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا، تو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے باسی سوکھی روٹی، اور جب یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ملنے گئے تو وہ مرغا کھا رہا تھا۔ تو بڑا دکھ ہوا اور کہا دیکھو صوفی بنا پھرتا ہے اور خود مرغا، اور میرا جو بچہ ہے اس کو سوکھی روٹی کھلا رہا ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی مرغا کھاتے ہوئے اس کی ہڈیاں ایک کونے میں پھینکے جاتے تھے۔ تو جب وہ کھا چکے تو پھر اس کی جو ماں تھی اس نے اپنا رونا بتایا کہ میرے بچے اور دوسرے سوکھی روٹیاں اور تو مرغا کھاتا ہے۔ تو آپ نے جو کونے میں ہڈیاں پڑی تھیں اس کو کہا کہ دوبارہ مرغا بن جا۔ تو دیکھا کہ اس پہ وہ اپنا پھر وہی چمڑی چڑھ گئی اور اپنی اصل صورت میں آیا۔ تو کہنے لگے شیخ عبد القادر جیلانی، جب تیرا بچہ مجھ جیسا ہو جائے گا تو ہر چیز حلال ہو جائے گی، ورنہ اس سے پہلے حرام ہے۔ تو جو میں یہاں چیز کہنا چاہتا ہوں، جو شخص ظلم کی پہلی آخری سیڑھی پہ پہنچ جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی معرفت الہی کو نہیں جانا چاہتا،
اس کے لیے پانی پینا بھی حرام ہے. میرے نزدیک اس کے لیے ہر چیز حرام ہو جاتی ہے. لیکن جو انسان کی کامل منزل پر ہے اس کے لیے جنتوں کے باغوں میں پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. میں نے تو بہت کچھ دیکھا ہے, بہت کچھ کھایا بھی. تو حلال اور حرام کا فرق یہ ہے ظلمت الی النور. جب تو اندھیروں کی دنیا سے واپس نکل کے خدا کی دنیا میں آئے گا تو پھر حلال. جیسے کہا گیا کہ 3 دفعہ متقی جو چاہے کھائیں. اور بھائی وہ 3 دفعہ کا متقی ہوگا تو کیا وہ گند کھائے گا؟ وہ تو پھر خدا کی معرفت الہی کی رزق کھائے گا. تو یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے مذہبوں کے اندر, اور میرے کہنے نہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. محترم زاہد خان صاحب, بات کیونکہ جانوروں کی ہو رہی ہے تو ایک یہ کافی علمی سوال ہے اور بہت لوگ اس ریگارڈنگ آپ کا نظریہ اور آپ کی تعلیمات کے ریگارڈنگ جاننا چاہیں گے. ایک اصحاب کہف کا واقعہ لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں. اس میں کچھ آدمی لکھے ہوئے ہیں, کچھ ان کا کتا تھا, اور وہ بتاتے ہیں کچھ سینکڑوں سال 300 سال سم تھنگ اس میں رہے, مرے ہوئے کی حالت میں رہے, یہ رہا وہ رہا, جو بھی کچھ ہے وہ میرے سے بیٹر محترم آپ جانتے ہی ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا نظریہ پیش کریں گے اس ریگارڈنگ, کیا وہ لوگ سچ میں ہی 300 سال یا جتنا بھی لکھا ہوا ہے اس عرصے میں مردہ شکل میں رہے ہیں, تو انہوں نے دوبارہ جنم لیا ہے, ری برتھ ہوا ہے, ان کا دوسرا جنم لیا ہے, یا اس واقعے کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے سر؟ پلیز بتائیے گا. شکریہ. وہ یہ کہ وہ غار حرا میں غار حرا کہہ رہا ہوں اس غار میں رہتے چلے گئے اور ان کا کتا بھی تھا. 300 سال سے مراد جو ہے یہ 3 زندگیاں ہیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا. اور یہ کہ وہ سادھو اور سنت کی زندگی گزارتے تھے, صوفی. اور یہاں کتے سے مراد لی گئی ہے ان کی وفا کہ زمانہ بیت گیا, ان کی کرنسی جو تھی وہ جب گئے بازار میں تو وہ بھی پرانی ہو چکی تھی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا پرانی ہو جائے گی. تو جو سبق دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خدا کو وفا سے پایا, کیونکہ کتے میں وفا بہت ہے. تو اس پیغام کو میں تو ظاہری کبھی بھی نہیں لیتا. اس پیغام میں بہت موتی ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کتے سے سبق سیکھ سکتا ہے اور خدا کا وفادار ہو جائے. وہ جو اس واقعہ ہے غار کا کہ وہ تھے, ان کا کتا بھی تھا, یہ بھی تمثیلی پیغام ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ انہوں نے 16 کی اونٹنی ذبح کی, ان پہ عذاب آ گیا, کہا کہ اس کو کھلا چھوڑ دو, یہ کھائے پیے. تو وہاں اونٹنی سے مراد نفس لیا جائے گا کہ انہوں نے, ان کو کہا گیا تھا خدا کی طرف آؤ اس نفس کو لے کر, لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور پھر خلاف ہو گئے نبی کے بھی اور خدا کے بھی. تو ان پر جو پھر کچھ ہوا اس کا ذکر کرتا ہے. تو قرآن کی جو تعلیم ہے اس میں حکمت کے پیغام بہت ہیں کہ تلکل انسان و نظر للناس لعلہم یتفکرون. اس میں بڑے حکمت کے ہیں اور اس کو تمثیلی پیغام کو حکمت اور معرفت سے سیکھو, اور یہ ظاہر لے لیتے ہیں. اب آتے ہیں دوسرے. محترم زاہد خان صاحب, مذہب اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے, بٹ کافر کے لیے یہ بہشت ہے, یعنی کہ جنت ہے. اس اسٹیٹمنٹ یا سینٹینس کو سر آپ کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے, بتائیں. شکریہ. آپ دیکھ لیں کہ ایک کتا آپ کی باسی روٹی بھی کھا لے گا نا, تو وہ آپ کا ہو جائے گا, چاہے اگلا اس کو محل دے دے, وہ کتا آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. تو بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے کتے سے بہت کچھ سیکھا. تو یہ حکمت کے پیغام ہیں اور اس کو حکمت سے پڑھو اور سمجھو.
کیونکہ یہ ظاہری پیغامات نہیں ہیں. تو اگر آپ ظاہری طور پہ آئیں گے تو پورے قرآن کو حفظ کر لیں، آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور دعا کرتے رہو کہ رب یہ مضمون ہے، اس مضمون کو تو مجھے سمجھا خواب میں، کشف میں، معرفت الہی میں اور روح کی دنیا میں، کہ اس کا مضمون کیا ہے. پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. ظاہری پیغام کو لیں گے آپ ٹھوکر کھا جائیں گے، اور وہی پیغام ہے پھر کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، یہ معرفت الہی کی دنیا سے بہت دور ہے. اس الفاظ کو میں یوں ڈیفائن کروں گا کہ دنیا جو ہے کافر کے لیے جنت، کیونکہ وہ اپنی منمانیاں کرتا ہے اور جسمانی زندگی گزارتا ہے، اپنی خواہشوں کی، اپنے نفس کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے. اور مومن کے لیے یہ جو ہے یہ جہنم ہے یا قید ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ مومن اس دنیا سے بہت تھوڑا حصہ لیتا ہے اور آخرت پہ بڑا فوکس کرتا ہے. لہذا اس کی تمنائیں، اس کی کیا کہتے ہیں خواہشات، وہ بہت محدود ہو جاتی ہیں. اور بلکہ یہاں تک کہ وہ اپنے لیے زندہ نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے، جسے قربانی کہتے ہیں. اس کو میں ایسے ڈیفائن کروں گا. مومن پھر اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا اور ایسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے نفس لوامہ کی کہ اگر دنیا میں کچھ تھوڑا سا جھکے بھی تو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو اس کے لیے قید خانہ ہو جاتی ہے. اس کی امید، تمنائیں، اس کی محبت، اس کا مکان، گھر سب آخرت ہو جاتا ہے. تو اس لیے قید خانہ کہا گیا ہے. اور کافر جو ہے وہ مزے مارتا ہے، اس کے لیے کوئی اصول ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے. بس یہ ہے کہ قانون کی قید میں نہ آئے، اور جو طاقت کے بلبوتے پہ بھی وہ زندہ رہتا ہے ہر چیز کو اپنی منمانی سے. تو پھر جو آخرت ہے وہ مومن کے لیے اس کی ہر تمنا پوری کی جائے گی وہاں پہ. یہاں یہ جو کافر ہے، انکاری ہے خدا سے، اس کے لیے کوئی سرحد ہی نہیں ہے، ہر چیز کو کراس کر جاتا ہے. یہ محترم زاہد خان صاحب، مسلمانوں کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ انسان میں جنم لینا یعنی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اور ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ سرو شریشٹھ یونی ہے انسان کے روپ میں جنم لینا. مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ انسان کا روپ میں جب جنم لے لیا تو اس کے بعد دوبارہ جنم نہیں ہے، یعنی کہ انتقال ہو گیا اور بات ختم، پھر وہ روحانی دنیا میں جائے گا، وہ تو ایک الگ بات ہے. اچھا، ہندوؤں کے ریگارڈنگ کیونکہ کم جانکاری ہے، بہرحال ان سے میں زیادہ جواب اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ پھر جہالت شروع ہو جاتی ہے. وہ بھی کیونکہ انسان کے جنم کو سرو شریشٹھ مانتے ہیں، یعنی کہ اشرف المخلوقات، اور انسان کے بعد 99.9% چانسز یہ رہتے ہیں کہ دوبارہ جنم نہیں لیتے ہیں ہندو بھی. تو جب یہ سرو شریشٹھ ہے اور دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے، انسان کو آنا ہے، تو کیوں نہ اس کو جو بھی ہمیں مینس یا سہولیات خدا تعالیٰ دے دے، انہیں کیوں نہیں انجوائے کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اسلام صاحب نے جو بھی لوگوں کو ایک طرح سے لالچ دیے یا بتایا ہے، وہ بھی جنت کے ریگارڈنگ بتایا ہے. وہاں عورتیں ہوں گی، وہاں تخت ہوں گے، وہاں موتی مونگے کے یہ لگا ہوا ہوگا، وہ لگا باغ ہوگا، نیچے دریا بہتے ہوئے ہوں گے. تو وہ سب چیزیں اگر دنیا میں ہی اویلیبل ہوں تو کیوں نہیں انہیں اپنا لینا چاہیے. سر بتائیں. شکریہ. آپ کو سکون کی زندگی اور اچھی زندگی گزارنے سے کسی نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اس زندگی کی دوڑ میں خود غرضی نہ آ جائے آپ کی زندگی میں کہ آپ دوسروں کو بھول جائیں. یہاں ایک قرآن کا بڑا اچھا فقرہ ہے، مجھے یاد نہیں، اب تو قرآن ہی یاد نہیں رہا، لیکن وہ یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
کہ ہم نے انسان کو بڑے اعلیٰ طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا، پھر وہ نیچے سے نیچے گر گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے، کامل انسانیت کے لیے، یہ ایک سفر ہے. اس سفر میں اپنے حصہ لے، لیکن جو انسانیت اور خدا کا ہے اس کو نہ بھولے. اس میں انسانیت کی معراج ہے. تو اگر آپ کو خدا نے منع تھوڑی کیا کہ آپ اچھا گھر نہ بنائیں، آپ کو خدا نے منع نہیں کیا کہ آپ اچھا کھانا کھائیں، آپ کو خدا نے منع نہیں کیا کہ اس کائنات سے انجوائے نہ کریں، لیکن یہ سب کام کرتے ہوئے آپ بھول نہ جائیں کہ اور انسان بھی آپ کے ساتھ زندہ ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، ان کا کیا حق بنتا ہے. اپنی زندگی جو ہے گزار لینا یہ خود غرضی ہے، لیکن اپنی اچھی زندگی کو پرفر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن خدا کی دنیا جو اب آنے والی اس میں یہ ہوگا کہ لوگ بڑی اچھی زندگی گزاریں گے، لیکن اس میں زندگی میں بھی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، دینے والے سب ہوں گے تاکہ ہر کوئی اچھی زندگی گزار سکے. بس ایک فکرہ ہے، گانے والے کیا کہہ گئے ہیں، الفت کی نئی منزل پہ چلا، ڈال کے باہیں باہوں میں، دل توڑنے والے ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں. اپنی اچھی زندگی گزار کے اور دل توڑ کے کھڑے ہو جائیں انسانیت کا، اسے کون اچھی زندگی کہے گا. محترم زاہد خان صاحب، جہاں تک نبوت کے کانسیپٹ کی بات ہے، تو جو کچھ نبی پہلے آئے ہوں گے وہ الگ بات ہے، بٹ یہ یہودی، عیسائی لوگ اور مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی آئے تھے ان کے بعد انہی کی اولاد میں یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اور جہاں تک میں اسٹڈی کر رہا ہوں، یہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بھی نبی آتے رہے وہ کسی نہ کسی نبی کے آنے کی پیش گوئی کرتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے، یا کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بتاتے رہے ہیں کہ اسی بیس پر اگلا نبی نے جنم لیا ہے. اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم بتایا جاتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس پہ بہت زیادہ واسٹ ڈسکشنز ہو رہے ہیں کہ کیا ان کے انڈر میں کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں. اور احمدیز لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ انڈر دا نبوت آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی مرزا صاحب نبی کے بطور آئے ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ سر جو بھی پیش گوئیاں لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں ہیں یا سیئنگ آف پروفٹ آف اسلام ہے، ان سب کو بیس بنا کر ان جیسا ہونے کے لیے بہت سارے آدمیوں نے دعویٰ کیا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے مشن چلے نہیں ہیں. ہاں، انہی سب چیزوں کو بیس بنا کر مرزا صاحب نے دعویٰ کیا، ان کا مشن چلا ہے اور ان کو آج ایک بہت بڑا فرقہ نبی مان رہا ہے. اور میرے خیال سے دنیا میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والے ایک شخصیت بن کے رہ گئے ہیں وہ، بھلی مخالفتوں میں صحیح، بھلی موافقتوں میں صحیح. تو یہ سب کچھ تو ہے سر کہ پیش گوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نے لی تھی. کیا آپ کی ریگارڈنگ کسی کی کوئی پیش گوئی ہے کہ زاہد خان صاحب آئیں گے؟ بتائیں. شکریہ. مسلمان، چاہے مسلمان ہوں، چاہے ان کے صوفی ہوں، اصحاب ہوں یا محمد رسول، یہ تو ابراہیم سے زیادہ مانتے ہیں کہ ان کی امت میں نبی بھی آنے چاہیے، ان کی اولاد میں بھی اور ان کے اصحاب میں بھی، اور یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہونے پائے. وہ ایسے ہے جیسے یہ جب ابراہیم کی نسل میں اسحاق نبی تھے، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب مسلمان 5 وقت دعا مانگتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے
رب ہم پہ وہ انعامات کر جو ابراہیم کی آل اور نسل پہ ہوئے تھے. اچھا، ابراہیم کی آل اور نسل میں تو پھر آل میں بھی نبی تھے اور اصحاب میں بھی نبی. ابراہیم کی عورتوں بھی میں نبیاں ہوئی ہیں. اچھا، تو جب یہ اس بات سے مکر گئے اور کہتے ہیں کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر یہ 5 وقت کی جو یہ نماز پڑھتے ہیں، وہ 5 وقت چیخ چیخ کر یہ کیوں مانگتے ہیں کہ جب نبی نے آنا ہی نہیں ہے ان کی نسل میں، نہ ان کے ساتھ میں، تو کیوں کہتے ہیں کہ ہم پہ وہ انعام کر جو ابراہیم پہ کیے تھے؟ تو یہ تو بہت بڑا مذاق ہے. ہاں، ایک طرف انکاری اور دوسری طرف چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں 5 وقت ایک دن کے اندر وہ انعام کر جو ابراہیم پہ ہوئے تھے. تو اس کی تو نسل میں سے بھی انبیاء تھے، اس کی آل میں سے بھی انبیاء تھی. تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس دعا کو نکالتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کو بھی نکالے، وہ دوسری کو بھی نکالے اللہم بارک علی محمد، کیونکہ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں وہ انعامات دے، دوسری طرف خدا کی نعمتوں کا انکار کر دیتے. ہاں، اب یہ ہے کہ میرے بعد جو انعامات ہیں وہ تو ہوں گے، وہ تو خدا نے بتا دیا ہے کہ کثرت سے نبی ہوں گے، مسیح ہوں گے. اور لیکن خدا نے تو میری زندگی میں ہی کوئی 15 تو یورپ میں آگے پیچھے، کوئی 20 نبی تو میری زندگی میں ہی بنا دیے، اپنا دیدار بھی کرا دیا. اور میرے بعد کیا ہوگا وہ خدا نے مجھے بتا دیا ہے کہ اتنی کثرت ہو جائے گی زمین پر نبیوں کی کہ خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اور خدا کی قدر و قیمت جو ابھی تک انسان نے نہیں جانی ہے، اس نبیوں کی دنیا میں وہ خدا کی قدر و قیمت کو بھی جان لیں گے اور وہ اہل دل ہوں گے. میرا سلسلہ تو پھر بڑا لمبا ہے. عورتیں بھی نبیاں ہو گئی ہیں میرے مشن میں، اور جو میرے ماننے والے ہیں وہ بھی نبی ہیں. قرآن میں میرے متعلق پیشن گوئی ہے صبح کے ستارے کی، اور اس کی حالت بتائی گئی ہے جیسے آسمان نے زمین کو اپنی محبت کی چھتری میں لیا ہوا ہے. میرے متعلق یہ بتایا گیا ہے نیا آسمان نئی زمین آئیں گے، یہ بھی میری پیشن گوئی ہے. تورات میں یہ ہے، یسایہ نے کی ہے پیشن گوئی کہ پوری انسانیت ایک سنگم پہ اکٹھی ہوگی اور خدائے واحد کے سنگم پہ اکٹھی ہوگی، اور خدا ان کے آنسو پوچھ دے گا اور ایک نئے زمانے کی ابتدا ہوگی. یہ بھی میرے متعلق ہے. عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہا ہوں، مریم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اور اس کے پھلوں سے پہچانو گے تم. یعنی کہ وہ کچھ بتائے گا جو اس سے پہلے نبیوں نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ خدا کی راز بتائے گا. بڑی پیشن گوئی ہے ہر کتاب میں. محترم زاہد خان صاحب، یہ جو آپ نے درود شریف پڑھ کے سنایا ہے، جہاں تک مجھے جانکاری ہے یہ تو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا کر گئے ہیں کہ یہ والی دعا یا یہ جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں گے یہ پڑھنا ہے کہ اس طرح سے فضل ہو، یہ ہو، وہ ہو. اور دوسری طرف یہ بھی رسول اسلام ہی بتا کر گئے ہیں کہ لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا مسلمانوں سے کہ کیا یہ بہت بڑا کانٹراڈکشن نہیں ہے کہ ایک ہی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ لا نبی آبادی، اور وہی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پڑھنا ہے. اس ریگارڈنگ آپ کیا کمنٹس دینا چاہیں گے محترم؟ شکریہ. جی، یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور یہ اتنا بڑا تضاد ہے، ایک جگہ بتانا کہ تم بھی یہ انعام مانگو کہ تمہاری نسل میں سے انبیاء ہوں، عورتیں بھی ہوں انبیاء، اور تمہارے ساتھ میں سے بھی ہوں، اور ایک طرف کہنا کہ نبی نہیں آ سکتا، پھر ایک طرف قرآن میں کہنا کہ نبی آئیں گے، اور پھر روک لگا دینی
کہ نبی نہیں آئیں گے، پھر جب اپنا بیٹا مرتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ لو عاشی اللہ کانا صدیق نبیہ، کہ اگر یہ بیٹا زندہ ہوتا تو صدیق بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔ پھر عائشہ کہتی ہیں، ایک یہ بہت بڑا مسئلہ اٹھا، لوگوں یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ محمد کے بعد نبی نہیں ہے۔ یہ بہت کنٹرڈکشن ہے، اور ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم غور و فکر۔ پھر یہی محمد کہتے ہیں کہ میری امت میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے صدیق کا، وہ ابو بکر ہے، یہ کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں اگر کوئی نبی آ جائے تو پھر اس کا مرتبہ صدیق کے منصب سے اوپر ہوگا۔ یہ ساری باتیں اگر ان کو سامنے رکھیں تو وہ گاندھی کی بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ تبصرہ کرتے ہیں یہ کیا کتابیں ہیں، اس کتاب سے آپ جہاد بھی کروا لیں، لڑائی بھی کروا لیں، امن بھی کروا لیں، کسی پہ لانت بھی ڈلوا لیں، کسی کے ساتھ اچھے کام بھی کروا لیں، کسی کے ساتھ ظلم بھی کروا لیں۔ وہ کہتا ہے گاندھی کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کا کیا کروں، جو ہر چیز اس میں جو چیز چاہیں، یہ تو شاپنگ سینٹر ہو گیا، جو چیز چاہیں آپ اپنی مرضی کی نکال لیں۔ تو یہ چیز ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نبیوں کی دنیا سے تھوڑا سا آگے آ کے کراس کوشچن کریں، صرف سولیڈیریٹی نہ بنے رہیں، وفا کرتے رہیں، ان کی غلطیوں کو اپنا پردے ڈھانکتے رہیں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے بہت ہی معقول اور اچھی بات کی ہے، اور ایک نئے کوشچنس کو آپ نے جنم بھی دے دیا ہے، اور اصل میں مجھے بھی کافی باتیں اس میں ایسی لگتی ہیں قرآن شریف کو پڑھنے میں کہ ایک دوسرے کی بات کو وہ خود ہی رد کرنے پہ لگی رہتی ہیں، یا اسے انگلش کا ورڈ کانٹراڈکشنز کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اس ریگارڈنگ ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہوئی تھی پیور ڈسکشن گروپ میں، بٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ سبھی ممبرس کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، یا تو وہ جس ملک میں رہتے ہیں اس کی وجہ سے پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یا آپس کے کچھ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے۔ بہرحال انشاءاللہ یہ بھی میرے سوال و جواب کا حصہ ہوں گے، اور میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ کافی ممبرس کے سوال ہیں اور وہ میرے ذریعے سے پوچھنا چاہتے ہیں محترم، اور آپ سے جانکاری لینا چاہتے ہیں۔ سوالوں کی بہت طویل لسٹ ہوتی جا رہی ہے ماشاءاللہ، بٹ کیونکہ ٹائم بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے محترم، تو ابھی فی الحال کے لیے آپ سے اجازت دیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ کوشچن اینڈ آنسر سیشن آپ سے ٹائم لے کر ضرور دوبارہ سے ہم کنڈکٹ کریں گے۔ آج کی آپ کی بات چیت کے لیے، رہنمائی کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ سر۔ تمنا آپ ہیں، جانے تمنا آپ ہیں، کیا کروں گا لے کے دنیا، رب میری دنیا آپ ہیں، ہو تمنا آپ ہیں۔ ہماری دنیا بھی خدا ہے، ہماری جنت بھی خدا ہے، ہمارا دل بھی خدا ہے، ہماری سوچیں بھی خدا ہیں، اور ہماری سوچ اور ہمارا دل خدا میں کھویا گیا۔